बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई है। 2013 के जनरल इलेक्शन में धांधली हुई है। 2018 का इलेक्शन चुराया गया है। पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन, सूबाई हो या कौमी असम्बली के, यहां हारने वाला हमेशा ये कहता है कि धांधली हुई है। आपने देखा कि 2013 के इलेक्शन के बाद इतनी बड़ी तहरीक चली, उसका अंजाम आपके सामने है कि स्वाय अवाम की कोई भी मसाइल हल ना करना और आपस में या दस्तों गिरेबान होने के कुछ हासिल ना हो सका। 2018 के इलेक्शन के बाद उसी धांधली के मौक़िफ़ को लेकर PDM आगे चली और आपने देखा कि 11 सियासी जमातों का इत्तेहाद इस हुकूमत को गिराने के लिए कई दफ़ा इस्लामाबाद की तरफ हमलावर होने के लिए तैयार बैठा रहा, लेकिन मोमेंटम बनाते रहे। लेकिन लास्ट में पीपल पार्टी ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करवा दिया और फिर सेनेट इलेक्शन के लिए उनको अपने हम नवा बना लिया। अब जो मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें आपने देखा कि कई सियासी पार्टियां, मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी सीटें ली हैं, पीपल पार्टी ने सीटें ली हैं, और KPK में PTI कहती है कि धांधली हुई है। 75 NA में मुस्लिम लीग नून कहती है कि धांधली हुई है। वजह यह है कि क्या हमारा सियासी निज़ाम कमज़ोर है या यहाँ ना हारने वाला मानता ही नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, आज 4 साल हो गए हैं जो रद्दुल फसाद यानी एक फौज का एक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन था, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गई। रद्दुल फसाद से पहले आपने देखा कि पाकिस्तान का जो क्या हालात थे और दहशतगर्दी की जंग में तकरीबन 70 से 75 हज़ार सिविलियन और फौजी अफसरान और जवानों ने शहादत हासिल की। और यह कि सैकड़ों बम धमाके, सुसाइड बम्बिंग, कोई आदमी वहाँ महफूज नहीं था। फिर APS का वाक़या हुआ और फिर अफवाज पाकिस्तान ने आपने देखा कि उस पर बहुत बड़ी जंग लड़ी कई शुहदा के बाद। इस वक्त जो आप पाकिस्तान देख रहे हैं, ये अफवाज पाकिस्तान और सिविलियन भी उसमें शामिल हैं, कुर्बानियों और पुलिस भी, ये पाकिस्तान जो पुरअमन पाकिस्तान है, इसमें तकरीबन 2640 जो किलोमीटर है वो फेंस अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लग चुकी है। वहाँ रोज़ाना दौरान फेंस लगाने की कोई ना कोई शहादत होती है। इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या ये मुल्क पाकिस्तान कभी अंदरूनी तौर पर पुरअमन रहेगा। बाहर तो आप देख रहे हैं क्या हालात हैं और अफवाज पाकिस्तान और सदनों की हिफाजत भी कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर लियाकतुर साहब, आफ्ताब बाजवा साहब माहिर कानून हैं, और राव मंदरिया साहब सीनियर तजियाकार हैं। वेलकम टू द शो। आफ्ताब बाजवा साहब, आप चूंकि देहाती बैकग्राउंड से भी हैं, राव साहब भी हैं, राव साहब की तरफ वेलकम करें। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी बिल्कुल जी, मेरा सलाम पहुंचाइए। बाजवा साहब, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो मैंने कहा कि धांधली हुई है, 13 में धांधली हुई है, 18 में धांधली हुई है, जहां भी है धांधली हुई है, यहाँ कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए, क्या किया जाए? हालांकि अदारे मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद हैं, फिर अवाम को हर वक्त मुतहर्रक रखना, मसाइल ही मसाइल, गुरबत ही गुरबत, क्या कहेंगे? इकबाल साहब, पंजाबी की मिसाल है ना, जैसे जिसका रच बेरी वटे ते आएंगे। जब आप इलेक्शन कराते हैं तो फिर धांधली का शोर डालना या ना करना, ये हमेशा अपोजिशन की तरफ से या दूसरे फ्रीक जो हारता है वो तो यही कहता है मैं हारा नहीं, धांधली हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िमनी जो इलेक्शन थे, इसमें जिस तरह PDM बहुत एक्टिव थी पिछले 4-5 माह से, उनको तवज्जो इन इलेक्शनों पे देनी चाहिए थी। और ये हम कहते हैं कि ये इलेक्शन हम पुलिस के ज़रिए जो कराया गया है, मैं इससे मुतफिक नहीं था। पहले दिन से जब पता चला तो मैं 1-2 जगह मैंने यही कहा कि नहीं जनाब, पुलिस जो होती है, ये जो लोकल हमारे MNA MPs होते हैं, ये उनके ही अपॉइंट शुदा SHO और DSP हज़रात उन्हीं की सिफारिश पे लगते हैं और ये उन्हीं के कहने पे ही सारे काम करते हैं। तो लिहाजा आप उनसे ये तवक्को करें कि वो जो है वो किसी को फेयरनेस जो है वो हो। बल्कि अगर हुकूमत के मुखालिफ भी हो और बड़ा बासर हो तो उसको भी वो हाथ नहीं डाल सकते। यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना। अब जब आप इन्हीं पुलिस वालों के जरिए ही इलेक्शन करवाएंगे और उनकी मर्जी है, फिर वो जो इलाके के अंदर जितने लोग होते हैं उनमें से ज़्यादातर जो लोग होते हैं उन पे भी असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा इलेक्शन डे पे जो होता है, ये उनकी मुकम्मल जो होता है गिरफ्त होती है। और इस गिरफ्त के बाद होते हुए भी अगर आपका एक अंदर इलेक्शन एजेंट बैठा है, वो क्या कर लेगा?
جب ووٹر لسٹ جو ہوتی ہے, جو ووٹر پرچی جو ہے وہی پہلے استعمال ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو میں سمجھ سے بالا تارا ہے. آپ کو پہلے دن سے یہ چاہیے تھا کہ آپ دیکھیں, ہمارا پہلے بھی الیکشن جتنے ہوتے ہیں ہماری پاک فوج ہوتی ہے, رینجرز ہوتی ہے, ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے آپ دیکھیں فوج نے الیکشن کروائے, قتل و غارت بچت ہوئی, لیکن وہ آپ کچھ سیاستدان بڑے سینئر ہیں, میں ان کو تو کم سے کم یہ کہتا ہوں کہ ان کو تو شرم آنی چاہیے. فوج کو بلیم کرتے ہیں کہ اب فوج کا ادارہ رہتے تھے, جب وہ بات کرتے ہیں فوج نے یہ کروایا تھا تو صاف کہہ دیتے ہیں. اب وہ فوج کیا کرے مجھے بتائیے. اقبال صاحب میں ایک گزارش کروں, میں نے تقریباً 6-7 الیکشن میں الیکشن ایجنٹ رہا ہوں. اچھا. ایک پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے, ایک الیکشن ایجنٹ ہوتا ہے جو اپنے کینڈیڈیٹ کے بعد اس کے پورے اختیارات استعمال کرتا ہے. تو مجھے یہ اتفاق رہا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم چاہے جتنی مرضی کو, جتنے بھی جس جگہ جس پولنگ اسٹیشن میں میں جاتا رہا ہوں جہاں اگر کوئی فوج یا رینجر کا آدمی ہوتا تھا تو وہ ایک آپ کو سلام بھی کرتا تھا اور پھر عزت بھی دیتا تھا اور کہتا تھا جناب کس کام آئے ہیں. پھر اپنا تعارف کرواتے تھے ہم, تو پھر ہم انٹر ہوتے تھے پولنگ اسٹیشن کے اندر. دیکھیں پولنگ اسٹیشن کے اندر کچھ نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو صاحب بتا دوں, وہاں پہ دھاندلی کا کوئی چانس نہیں ہوتا. جتنے امیدوار ہوتے ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, عملہ سارا بیٹھا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دھاندلی کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سرکاری افسر 7 آدمی 8 دوسرے بیٹھے ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا ہو, یہ سمجھ سے بات. سارے بیٹھے ہوتے ہیں, صحیح ہے. لیکن جو پولنگ اسٹیشن کے باہر سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کوئی نہیں دیتا, ہمارے سیاستدان توجہ نہیں دیتے. اب پولیس سے الیکشن کروانے کی وجہ سمجھ سے بالا تار ہے. کیوں نہ آپ نے یہ جتنی بھی چند سیٹیں تھیں ان پہ جو ہے آپ اپوزیشن یہ کم از کم چاہتی تو مطالبہ رکھ سکتے تھی کہ جناب یہ رینجر یا فوج کے ذریعے الیکشن کروائے جائیں تاکہ ٹرانسپیرنسی جسے ہم کہتے ہیں شفافیت وہ سامنے آ جاتی. بھائی صاحب آپ تو ماشاءاللہ ماہر قانون بھی ہیں اور سینئر لائر ہیں. یہاں تو جب جوڈیشری کو کہا گیا جی وہ نہ کرائیں تو جوڈیشری بدنام ہو گئی, جوڈیشری پیچھے ہٹی تو فوج آئی تو ان کو ملائن کیا گیا. یا کون سی وہ پری کہاں سے لاؤں تیری دلہن جہاں بناؤں کہ بندے کے پتر ہم خود کیوں نہیں بنتے. دیکھیے اقبال صاحب, آپ جب تک اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ملک کو چلانا مشکل ہے. راؤ مضبوط کرنا ضروری ہے. راؤ صاحب سن رہے ہیں آپ باجوہ صاحب کی بات؟ جی میں باجوہ صاحب کی بصیرت افروز گفتگو سن. اچھا آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں, وہ بلکہ یہ ٹرمپ سے پہلے تو اس سے بھی زیادہ آئیڈیل تھے. لوگ چھٹی بھی نہیں ہوتی الیکشن والے دن, لوگ اپنا واک ان کرتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بعد میں یاد میں رہتا کون ہو گیا. اگر کسی کو کوئی ریزرویشن ہو تو کورٹس موجود, اور پاکستان میں الیکشن کمشنر آف پاکستان موجود ہے. 2018 کے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی پٹیشنز ہیں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن پٹیشن کتنی ہیں, نمبرز بہت کم ہیں. جی بات, لیکن وہ کہتے 2018 سارے فراڈ ہے. آپ مجھے بتائیے یہ نیریٹو لے کے کہاں تک یعنی ہم اسی دست و گریبان ہوتے رہیں گے, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا جی کہ کسی بھی حکومت کو مضبوط الیکشن کمیشن نہیں چاہیے. ہر حکومت چاہتی ہے کہ یہ ادارہ جو ہے اس کے تابع رہے اور اس کے اندر کوئی اتنا مضبوط بندہ نہ آ جائے جو کہ کوئی بھی چیز جو ہے یعنی الیکشن بائی الیکشن یہ مضبوطی سے, طاقت سے, شفافیت سے کروانے کی اہلیت رکھتا ہو. میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں, میں کتاب کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب منشا یہ ہو کہ آپ نے ایک ریٹائرڈ جج کو, ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ کو لگانا ہے, جی جی, تو آپ تو اسے فیور دے رہے ہیں نا. آپ اسے فیور دے رہے ہیں کہ جناب آپ کا ہم 20 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ اور یہ پرکس وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس کی بیٹی کو ایل ڈی اور بعد میں سی ڈی میں بھی لگا رہے ہیں. بالکل بالکل, اور ان کے عزیز و اقارب کی باہر پوسٹنگز بھی کر رہے ہیں. تو جناب پہلی بات تو میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ مضبوط الیکشن کمیشن نہیں چاہتی. اس کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہے, اس کے اندر پی ایم ایل این بھی شامل ہے اور ماشاءاللہ اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. اچھا, اب یہ کیوں نہیں چاہتے؟ بڑی کلیئر وجہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل سٹنٹڈ گروتھ ہے, ہمارے لیڈرز کے اندر وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے, وہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ بیساکھیوں کے بغیر کسی بھی الیکشن کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں اور یہ ہار یا جیت کے وہ ایگزٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کے اندر الیکشن کمیشن, اس وقت انڈیا کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں, یعنی ٹفسٹ الیکشن جو انڈیا کا ہے وہ بنگال کے اندر ہو رہا ہے, ممتا بنرجی اور بی جے پی کے درمیان.
ایک بندہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے متعلق بات نہیں کرتا. الیکشن کمیشن انہیں باندھ کے رکھا ہوا ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا راؤ صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ جو ہماری فارمیشن ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ دنیا میں واحد اپنی مثال آپ ہے کہ 4 ممبر ہے، ایک چیئرمین ہے. انڈیا کا تو 1 مین، ایک ممبر ہے، ایک چیئرمین ہے. سر میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ٹی ایس شانن جو ہے، جو آئی سی ایس آفیسر تھا، فزکس کا پروفیسر تھا، وہ جب چیف الیکشن کمشنر لگا ہے اس نے چیف منسٹرز کو ڈسمس کیا ہے. ہاں، اس نے چیف منسٹرز کو کہا ہے کہ تم نااہل ہو. مجھے بتائیے کیا آپ کا الیکشن کمشنر یا کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل ادارہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ کہہ سکے کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے، میں ان سب کو ڈسمس کر رہا ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے. اختیارات تو ہے نا سر. اختیارات سر دیکھیں، میری عرض یہ ہے کہ اختیار استعمال کرنے کے لیے ایک مضبوط آدمی پیچھے چاہیے. نہیں، اختیارات نہیں ہے راؤ صاحب. وہ یہ ہے، آپ اس کو ذرا الیبوریٹ کیجئے. وہاں ایک چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے اور ایک ممبر ہوتا ہے. یہاں 4 ہیں اور مختلف صوبوں کے اپنے اپنے ہیں. اور وہ اپنے اپنے کیسے ہیں آپ کو پتا ہے؟ وہ بالکل ہی اپنے اپنے ہیں. وہ سر وہ اپنے اپنے نامینیٹڈ ہیں. وہ ایک کلب بنایا جاتا ہے باقاعدہ. وہ پارٹی جو ہے، جو بھی سٹنگ پارٹی ہو، وہ کوشش کرتی ہے کہ ان کا ایک انگوٹھا لگانے والا بندہ وہاں ممبر ہو. اب کہاں سے آپ زندہ لوگ لے کے آئیں گے؟ انہوں نے تو جو ہے نا جی ممیفائڈ لوگ، انہیں بٹھا کے رکھ دیا ہے. اچھا سر، مجھے آپ اس چیز کو بھی چھوڑ دیں سر. آپ بتائیں سر، کبھی آپ نے کسی یہ پاسبل ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری کو فون کرے اور چیف سیکرٹری فون نہ سنے؟ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے سر. یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، یہ 3 دن پہلے ہوا ہے نا. تو کیا چیف الیکشن کمشنر کو نہیں چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر کو خط لکھتا کہ اس چیف سیکرٹری کو، یا فلاں میں چیف سیکرٹری کا آپ چھوڑ دیں، اس نے کئی افسروں کو فون کیا، کسی نے فون نہیں سنا، کہ ان تمام افسروں کو ریموو کیا جائے اور ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جائے؟ کچھ بھی نہیں لکھا. تمام بے عزتی برداشت کر کے وہ بندہ چپ کر کے بیٹھ گیا. اب مجھے بتائیں کہ جہاں الیکشن کمیشن اتنا ویک بہیو کرے گا، وہاں پروونشل گورنمنٹس جو ہیں اپنے اپنے اسفیئر میں رہ کے اسے ڈومینیٹ کریں گی. اچھا، بریگیڈ صاحب کو شامل کر لیں پھر اسی پر ہی ہم نے بات کر. بریگیڈ صاحب کی بات تو یہی ہو رہی تھی کہ ہم دنیا میں ایسی قوم ہے، ایسا ملک ہے جہاں کوئی بھی نظام جو ہم بناتے ہیں پھر اس کو گراتے ہیں، پھر اور ایک بناتے ہیں، پھر اس کو گراتے ہیں، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. بلدیاتی نظام ہو یا الیکشن کمشنر آف پاکستان ہو، یہ بنیادی اداروں کو بھی ہم نہیں بنا سکے. راؤ صاحب جو فرما رہے تھے وہ یہ الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہے کہ چیف منسٹر کو ڈسمس کر سکتا ہے. انڈیا کا تو 2x2 اگر انچ کی کسی نے کہا کہ ایڈورٹائزمنٹ آپ نے اسٹیکر لگانا ہے تو 3 انچ کا ہو جائے تو الیکشن اس کینڈیڈیٹ کو نااہل قرار دیتا بیٹھے بیٹھے ہی. تو بتائیے یہاں کیا بیماری ہے کہ جب لوگوں کو، معاشرے کو لڑاتے ہیں، معاشرہ ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، اپنے ادارے کام کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے کہا ہماری صورتحال افسوسناک ہے. آپ نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو جو کچھ راؤ صاحب نے کہا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور میری اپنی ذاتی رائے میں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے ہمارے ملک کے اندر قانون کی عملداری کمزور ہے. اگر قانون کی عملداری طاقتور ہو اور مضبوط ہو تو پھر یہ دھاندلیاں نہیں ہو سکتی. اب جب آپ کہتے ہیں، رائے صاحب فرما رہے تھے کہ جی الیکشن پولیس کو نہیں کروانا چاہیے، فوج کو کروانا چاہیے. آئین میں کیا لکھا ہے؟ آئین میں تو یہی لکھا ہے کہ نارمل جو ہمارا نظام ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مدد کریں گے. فوج کا رول نہیں، فوج کا رول آئین میں بالکل نہیں ہے. اور جب آپ فوج کو بلاتے ہیں آپ آئین کو ٹرانسگریس کرتے ہیں، آپ ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی. اور کمال کی بات ہے ہم فوج کو بلاتے ہیں الیکشن کرنے کے لیے، لیکن آرٹیکل 245 کا کور فوج کو نہیں دیتے. ہم نے کراچی میں دبایا ہوا فوج کو اسی طرح. آرٹیکل 245 کا کور دے کے بلائیں فوج، آپ کو بجٹ دینا پڑے گا، آپ کو فوج کا خرچہ اٹھانا پڑے گا. تو ہم قانون کی عملداری کو اپنے ملک میں مضبوط نہیں کر سکے. امریکن فوج کا بھی کیا رویہ تھا؟ انہوں نے چیف آف جنرل اسٹاف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم الیکشن میں بالکل حصہ نہیں لیں گے اور ہم آئین کی پابندی کریں گے. ہمارے ہاں وہ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کمزور ہے، واقعی کمزور ہے.
फॉरेन फंडिंग केस को 6 साल इल्तवा दिया, हुकूमत गुजर गई, टाइम गुजर गया, वो इल्तवा में चला आ रहे, और इस तरह उनको उन्होंने एडजॉर्नमेंट्स दी जैसे कि कंट्रोल मुल्जिम के पास है, एक्यूज के पास है, प्रोसिक्यूशन या जज के पास नहीं है। वो कहते हैं जी मुझे 2 महीने दे दें, 2 महीने ले लो, अगली बारी फिर मुझे महीना दे दें, फिर ले लो। तो अगरचे हम एक प्राइम मिनिस्टर के ट्रायल में ये लिमिट लगा चुके हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर केस सुना जाएगा, रोजाना हियरिंग होगी, इतवार को भी हियरिंग होगी, निगरान जज बनेगा, तो क्या वो केस इस अहमियत का नहीं था? उसमें निगरान जज क्यों नहीं आया? आप कह देते हैं ना सुप्रीम कोर्ट तो सुमोटो नोटिस लेता है और हर मामले के अंदर वो बुला लेते हैं, तो उधर भी बुला लेते। फिर जब तक हमारे मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी मजबूत नहीं होगी, हम हर इलेक्शन के बाद ये रोना रोते रहेंगे। हारने वाला, जिस तरह ये कह रहे थे कि हारने वाला यही कहेगा धांधली हो गई, और धांधली अब आपके सामने है। इलेक्शन के दौरान फायरिंग हो रही है, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, अलल ऐलान लाउड स्पीकर पर दावे किए जा रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और पुलिस खामोश बैठी है। भाई साहब बड़ा नुक्ता उठाया ब्रिगेडियर साहब ने। अदारों का तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि मजबूत होने चाहिए। अदारों में कौन होते हैं? हम ही होते हैं, और हमारे ही अजीज़ो कारब होते हैं, मुआशरे के रुकन होते हैं। और आपने वो नुक्ता, वो जो उस बैकग्राउंड से है वो दुरुस्त है कि मसलन उस वही लोग SHO, वही DSP, वही SP, वही घूम घुमा के एक तहसील में दूसरी तहसील, वो पोस्टिंग पुराने कराने वाले, नए कराने वाले, उनसे क्या तवक्को रखी जा सके? क्या होना चाहिए? मसलन आप कहते हैं जैसा उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन किसी को देना चाहे तो मुल्ज़िम के पास सारे इख्तियारात होते हैं कि मुझे जी आप इल्तवा दे दें, वो दे देता है। तो फैसले अगर बार वक्त हों, इससे पहले मेरे खुद गवाह हूँ ऐसे ऐसे फैसले भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के हुए हैं, कोई 5 साल ही गुजर गए इलेक्शन में, फैसला ही को नहीं किया, तो फिर लड़ाई तो होगी। इकबाल साहब, मेरा जो एक ज़ाती व्यू है वो ये है कि जब तक हम अपने अदारों को मजबूत नहीं करेंगे, कैसे ये करना पड़ेगा जी। कैसे? देखिए, आप एक रूल ऑफ लॉ की 2007 में वकला ने तहरीक चलाई, और आप साफियों ने स्पेशली हमारा बहुत साथ दिया, जर्नलिस्ट ने और एंकर हजरात ने, जितना भी था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसने बहुत हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर एक बहुत सारी अवेयरनेस आई कि जनाब अदारे को मजबूत करेंगे तो बहुत सारे हालात मुख्तलिफ होंगे। आपने देखा आपके अदारे कस्टोडियन तो आप थे ना? मैं गुजारिश करता हूँ, आप थे कस्टोडियन थे, आप 3 साल बंदे की पोस्टिंग है कम अज कम, अगर कोई खास वजह ना बन जाए तो यहाँ रात को तो बंदा पता नहीं, एक दिन पोस्टिंग होती दूसरे घर चला जाता है, तो फिर आपको कस्टोडियन थे, आपको पीछा करना चाहिए था, अमेंडमेंट करवाते। देखिए, हमारा जो रोल था, जो हम वकला का जो किरदार है, वो आपके सामने सबका 2007 की तहरीक में आ गई, जिसकी वजह से 2 प्राइम मिनिस्टर घरों को चले गए। अब किसी को इतनी जरूरत नहीं रही कि कोई अदालतों को प्रेशराइज कर सकेगा, ऐसा ही है, जिसकी वजह से आज अदालतें हमारी मजबूत हैं। बाकी अदालतों की मजबूती एक अदारा है। अब हर अदारे के अंदर, जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि हमारे जो है इलेक्शन कमीशन की जो सूरत हाल है वो इतना कमजोर है कि टेलीफोन ही उसका कोई ना उठाए, जिसकी इतनी पावर हो कि चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकता हो और उसको कोई टेलीफोन ना उठाए। तो ये सारी बातें किस तरफ इंडिकेट कर रही हैं? अदारों की कमजोरी की तरफ। जब तक आप अपने अदारों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप देखिए, अभी आए दिनों तो ट्रांसफर हो रहे हैं, एक IG को लगाते हैं आप सूबे में, या एक RPO को लगाते हैं एक डिवीजन में, तो उसने अपनी एक टीम बना के 3 साल चलना होता है, और उसे पता होता है कि मैं 3 साल बैठा और मैंने ये काम करके जाने हैं। और अगर एक अफसर को यही नहीं पता कि मैंने सुबह कहाँ है, ऐसा है, ऐसे हो रहा है। तो क्यों है? इसलिए है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन सिविल सर्विस की उठा ली और उनको एक पेचीदा किस्म के निजाम में डाल दिया। अच्छा, उनका रिड्रेस ऑफ ग्रीवांस का जो सिस्टम है वो कोर्ट में नहीं हो सकता, वो उसी के सामने होगा जिसने उनसे ज्यादती की है। हमने सिविल सर्विस को कमजोर कर दिया और पुलिस को पॉलिटिसाइज कर दिया, और फौज को बदनाम करने का हम कोई मौका नहीं छोड़ते। मैं यही कह रहा हूं, आप कहते हैं इलेक्शन करवाया, अदारे मजबूत कर, हमने इलेक्शन करवाया फौज ने ना, मैं फौज से हूं ना, इलेक्शन करवाया, और फिर क्या क्या नहीं हमने सुना फौज के खिलाफ, कैसी कैसी बातें नहीं की तमाम सियासतदानों ने। जो हार जाता है वो फौज को बेईमान करना शुरू कर देते हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमने फौज ने इलेक्शन कराया, क्या क्या नहीं सुना। हमारी अदालतें भी इलेक्शन करवाती हैं, हम भी बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें इतनी मजबूत हैं, अभी मजबूती के साथ काम कर रही हैं। अगर मजीद इनको मजबूत कर दिया जाए, जिनको नहीं करने देते हमारे पॉलिटिशियन, इनको अदारों को मजबूत नहीं होने देते, क्यों? इनके डेरे वीरान हो जाएंगे, इनके डेरों जो पंचायतें होती हैं वो नहीं होंगी। राव साहब, बात तो इलेक्शन कमीशन शुरू हुई थी, असल में तो इसमें बड़ा शानदार नुकता निकला कि सिविल सर्विस का और ये इंतजामिया का
کہ ظاہر آپ سول سروس میں اس کلاس سے ہیں کہ جو پاکستان کو چلاتی ہے. اور ڈی ایم جی یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی ایک سپیریئر ادارہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک بڑی بیماری ہے نا کہ الیکشن میں اس تو بعد میں بھلے آئے گا. جب آدمی مینج ہی کرتا رہے کہ میں نے پوسٹنگ وہاں کروانی ہے اور پھر کروا کے وہاں کچھ چند دن گزارنے ہیں, 3 سال کا پیریڈ اس کو نہیں دیتے, تو یہ بھی تو وجوہات ہیں. نہ الیکشن صحیح ہو سکتے, نہ کوئی ادارہ چل سکتا. دیکھیں سر, آپ نے ایک مخصوص حکمت عملی سے ہمارے کچھ پولیٹیشنز نے اسپوائل سسٹم ڈیولپ کیا ہے سر. جی. اور وہ اسپوائل سسٹم جو ہے, میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے, اس میں ریاستی ادارے بھی شامل ہیں, اور اس میں سول سرونٹس بھی شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بزنس مین بھی شامل ہیں. یہ ایک کلک بن گیا ہے جس نے ہر چیز میں سے اپنا فائدہ نکالنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی چیف منسٹر آئے, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں میرٹ کے اوپر چیف منسٹر بنانے کا بھی رواج کوئی نہیں ہے. اگر بڑے میاں صاحب آئیں گے تو چھوٹے میاں صاحب چیف منسٹر ہوں گے, اور اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ایسا ہوگا جو بلاول کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوگا. عمران خان صاحب نے جو چیف منسٹر لگایا, میرا خیال اس پہ بات کرنی نہیں چاہیے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے پاکستان میں بیسٹ میرٹ کی ایک علامت ہے سر, یہ بیسٹ میرٹ ہے نا. مطلب سارا ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں, آپ نے کبھی ساری ڈسکشن کے اندر اگر کسی کا نام نہیں لیا جا رہا تو وہ چیف منسٹر پنجاب ہے, اور وہ سب سے کامیاب ترین آدمی ہے کہ وہ کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہی نہیں ہے. چھوڑ دیں اس چیز کو سر, ہمارا یہ پروگرام اس پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سر, جب آپ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ آپ نے ہر قیمت پہ حکومت میں رہنا ہے, آپ نے ہر قیمت کے اوپر سسٹم کو کمزور تباہ کر کے, اسے پیسے دے کے, لوٹ مار کر کے, آپ نے اپنے ارد گرد دائرے کھینچ کے ان کچھ افسروں کو بچانا, پروٹیکٹ کرنا اور ان سے کام لینا ہے, تو آپ کا سر کوئی فیوچر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا راؤ صاحب, آپ نا تھوڑا سا اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اس موضوع کو. وہ یہ کہ یہ تو ایک اخلاقی اور اکیڈمک ڈیبیٹ ہے, ایسا ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے باجوہ صاحب ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ایسا ہونا چاہیے. ایسا کیسے ہوگا؟ چیف منسٹر ہر شخص آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا. جی راؤ صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی چیز جو عوام کو بتائے گی کہ یہ چور ہے, اس نے 6 پرائم منسٹر ہو کیمپ آفس بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے ہار کا ایلیگیشن ہے, اور اس کے 1998 میں بھی سزا. بعد اگر آدمی ایک دفعہ سزا یافتہ ہو جاتا ہے, بھلے بعد میں کہتے 5 سال میں اس کے بعد وہ الیکشن لڑ دے گا, جب ایک دفعہ بندہ یعنی مجرم ہو جاتا ہے تو مجرم تو ساری عمر کے لیے رہتا ہے. سر اصل میں اگر آپ میری سر گزارش یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی اخلاقی پوزیشن تو سر 0 ہے اس کینڈیڈیچر کے اندر, کیونکہ ان کے اوپر نہ صرف یہ ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہے ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, اس کے علاوہ سر اس دور کے اندر ان کے 3.5-4 سال نکالنے, کون سا اس کا اسکینڈل ہے جس کے اندر الج نہیں کیا, مبینہ طور پہ انہیں ملوث نہیں کیا گیا. اب سر صرف اگر آپ نے اپنی شائستہ گفتگو کے تھرو آپ نے کنونس کرنا ہے لوگوں کو کہ آپ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بہت اچھے انسان ہیں, تو پھر تو سر ڈیبیٹ ہی ختم ہو جانی چاہیے نا سر. پھر تو ہمارا کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے سر. پھر تو سر ونسٹن چرچل جو ہے وہ بیوقوف آدمی تھا بالکل, کہ وہ ایک خاص لیول پہ آ کے رول آف لا کی بات کرتا تھا اور ایسی باتیں کرتا تھا جو آج ہاؤس آف کامنز کا آپ ریکارڈ دیکھیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں اس انسان کی. میری گزارش سمپل ہے کہ سر یوسف رضا گیلانی صاحب, زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے دوں گا لوگوں کو, اور کیا کہہ رہے ہیں, کون سا کارڈ؟ گیلانی جیتے گا, جیت گیا تو سر میری بات سنیں, آپ صرف کہہ رہے ہیں جی زرداری کارڈ ہے. میں اکثر جگہ لوگوں کو سنتا ہوں ٹی وی پہ, کیا ہے جی زرداری کارڈ؟ آپ بتا دیں وہ کوئی ٹرومن لیول کا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس والی اسٹریٹجی ہے یا کیا ہے؟ پیسے دینے. راؤ صاحب ذرا پلیز باجوہ صاحب سے پوچھنے آتے ہیں. باجوہ صاحب پلیز. بریک سا نقطہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ درست ہے کہ جب سزا آدمی ہوتی ہے کہ یہ 5 سال کی نہر ہے یا اور ہوتی ہے
سزا بے شک کہ وہ جو ان کو عدالت میں کھڑے ہو کی گئی، بے شک خط نہ لکھنے پر کی اسٹگما لگ جانا، اسٹگما لگ جانا. مجرم تو بندہ ایک دفعہ بن جاتا ہے نا. جی بالکل. پھر بتائیے کون سا یعنی سہولت لے کے ہم پھر عوام کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے، کیا کریں گے؟ نہیں، راؤ صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی، جیسے آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، یہ آلریڈی ہمارے ہم جو ڈسکشن ہوتی ہے ہماری بار رومز میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو پچھلے دنوں کی بات ہے کہ یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی. اچھا. سپریم کورٹ بار میں. تو وہاں بڑے سینئر لائرز بیٹھے تھے، تو وہاں یہی کہا گیا کہ کیا جب ہم آرٹیکل 2A لیتے ہیں، آرٹیکل 227 لیتے ہیں کانسٹیٹیوشن کا، جو کہتا ہے کہ اسلامی قوانین جو ہیں ان کے برعکس جو بھی قانون ہوگا وہ غیر اسلامی اور غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. صحیح ہے. کیا اب دیکھنے والی بات یہ کیا اسلام کے اندر ایسا شخص جس پہ ایک اسٹگما لگ چکا ہے اور ثابت ہو چکا ہے کورٹ سے، اور کیا اس کے بعد بھی وہ کیا آ کے ہمارے لیے اسلامی قوانین بنائے گا؟ دیکھیں، پارلیمنٹ میں آنا یا سینٹ میں آنا، آ کے ہمارے لیے قوانین بنانا ہے، قوم کے لیے قوانین. کس قوم کے لیے؟ جو مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے. وہ قرارداد مقاصد کے تحت ایسا بائنڈنگ ہے، وہ بائنڈنگ ہے. اب جب یہ بات ہوگی تو تب پھر اس پہ جو روپا، جہاں آپ کو ہمارے جو الیکشن لاز تھے پہلے 76 ہم اس کو روپا کہتے تھے، اب الیکشن ایکٹ آ گیا 2017، اس میں تبدیلی کیوں نہیں کرتے؟ یہ پارلیمنٹیرین نے کرنی ہوتی ہے، کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو پنجابی دی مثال ہے نا، مجا مجا نہیں پہنانے، یہ سب لوگ جتنے چاہے کوئی ان میں ایماندار بیٹھے ہیں یا بے ایمان بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، یہ سب ایک دوسرے کا مستقبل دیکھتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اس طرح کا قانون بنانا ہے. لیکن جب 18ویں ترمیم یہ پاس ہوئی تو اس وقت سپریم کورٹ میں ایک ججمنٹ آئی تھی، جب یہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر ایک معاملہ واپس بھیج دیا گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر. وہ ایک واحد مثال ہے ہمارے اندر. اب کیونکہ پارلیمنٹ ہمارا سپریم ادارہ ہے، اب پارلیمنٹ کے اندر جو اراکین بیٹھے ہیں، کیا یہ اسی لیول کے ہیں جو ہمارے جو خلفۂ راشدین کو جس طرح چنا گیا تھا؟ نہیں، وہ تو بڑی بات ہے. آپ نے کبھی اپنا بجٹ اجلاس دیکھا ہے؟ گئے ہوں گے ظاہر ہے. بجٹ اجلاس میں اتنی موٹی کتابیں ہوتی ہیں، اور میں خود یعنی کسی اسائنمنٹ میں وہاں کئی دفعہ رہا ہوں. وہ اگر کتابوں کے نمبر آف بکس بھی نہیں پتا کیا میں نے، تو پڑھ رہی تو بہت دور کی بات ہے، بس کھڑے ہاتھ کر دیتے ہیں. یہی وجہ، یہی ہماری بات نصیبی ہے ہماری قوم کی. لیکن میں ایک جنرل مشرف صاحب کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے جو الیکٹرانک میڈیا کو اتنا ایڈوانس کر دیا، جو کہ ابھی بھی بہت سارے ملکوں سے ہم آگے ہیں، بہت سارے ملکوں سے ہم آگے ہیں. کام کے شور شرابہ تو کرتے ہیں. دیکھیں اب میں اقبال صاحب، دیکھیے میں لیاقت پور ڈسٹرکٹ نہیں میرہاں کا رہنے والا ہوں. مجھے یاد ہے 77 کی تحریک چلی تھی، ہمیں اخبار دوسرے تیسرے دن، جب ٹرین نہیں آئی تو دوسرے تیسرے دن ملتی تھی. اب 1 منٹ کی خبر ہوتی ہے تو 1 منٹ کے اندر پوری دنیا کو، پورے پاکستان کے عوام کو انفارمیشن. اب یہ اویئرنس ہے ہمارے اندر، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پولیٹیشین کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیڈر کیا کرتے ہیں ہمارے لیے، اور اب پارلیمنٹ کے اندر ان کا کام کیا ہے؟ یہ نالیاں اور سڑکیں بنانا ان کا کام نہیں ہے. کام تو ان کو پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کرنا ہے. اور لیجسلیشن اٹھا کے دیکھیں 5 سال کے اندر، یہ ابھی 2.5 سال گزر گئے، انہوں نے کیا کی ہے. بات آپ کا جو میں مطلب سمجھو، عوام کو، ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ درست ہے کہ قانون کی تشریح کر کے بڑے بڑے مین وکلا جس طرح وہ بڑا علم حاصل کر چکے ہوتے ہیں، ایک غلط بات کو بھی اتنی خوبصورتی سے اس کو قابل ہضم بنا سکتے ہیں، سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابل قبول بنا سکتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ یہ تو ایک فقرہ بڑا مشہور ہے کہ دنیا میں اتنا زیادہ نقصان ان پڑھوں نے نہیں پہنچایا جتنا پڑھے لکھوں نے پہنچایا. بگڑی صاحب، سوال یہ ہے کہ رد الفساد آج 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ رد الفساد جب شروع ہوا تھا تو ای پی ایس کا ہی واقعہ بھی ہوا تھا، اور اس سے پہلے ہمارے اتنے ہزاروں جانیں ہم قربان کر چکے. کوئی آدمی اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں تھا، پتہ چلتا تھا کہ بعض گلی میں کوئی کھڑا ہوگا، بم بلاسٹ ہوگا. یہ بہت بڑا شاندار کارنامہ ہے، اور آج 4 سال ہو گئے. آئی ایس پی آر نے جو کی ہے انہوں نے بتایا کہ اس میں بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں جس طرح دہشت گردی کے طور پر ہم پہچانے جاتے تھے ہم آگے. اس پر کیا کہیں گے، کیونکہ آپ تو اس کے ساتھ رہے بھی ہیں، پلیز. جی الحمدللہ بڑی اچھی کامیابی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جس معاشرے کے اندر نفاذ قانون کمزور ہوگا وہیں دہشت گردی، وہیں سرکشی جنم لیتی ہے قانون کے خلاف. اور پھر جب یہ مضبوط، یہ طاقت پکڑ جاتی ہے تو پھر آپ فوج کو بلاتے ہیں اور فوج کو کہتے ہیں. اور آئے دن ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں، آئے دن فوجیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، وزیرستان میں بھی اور بلوچستان میں بھی. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ سانپ جس کا سر کچل دیا تھا اس کو پھر زندہ کیا جا رہا ہے. فینس کے باوجود
پھر اور یہ جو حقیقت یہ ہے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کمزور ہیں، آپ کی سول انٹیلیجنس کمزور ہے، یہ آ جاتے ہیں پھر یہ بیٹھ کے اپنے پلان بناتے ہیں، وہاں ایکسپلوسیو کے ایکسپرٹ آتے ہیں، وہ امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائسز بنا کے فوجیوں کی شہادتیں ہوتی ہیں، سرکاری عمال کو ڈرایا جاتا ہے اور پھر اپنا ایک دہشت گردی کا وہ کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ملک ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف آئینی کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا ہماری پارلیمنٹ کے اندر۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ ہی مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم زبان سے لا الہ کہتے ہیں، ہم زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، ہم اسلام کا نفاذ اپنی عملی زندگی میں نہیں، اگر آپ طور پر نہیں اسی کرتے۔ کوئٹہ میں جہاں ریسنٹلی شہادتیں ہوئی تھی، انہیں دنوں میں ہوئی تھی، اب پی ڈی ایم کا وہاں جلسہ ہو رہا تھا اور وہاں اچک کھڑا تھا، ویس نورانی کھڑا تھا، جب انہوں نے بلوچستان کو کہا کہ آزادی مانگتے ہیں، اور اچک جی کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا جو انہیریٹنس ہے کہاں سے ہے سب کو پتہ ہے۔ کیا فوج میں جو ہے 4 سال منا لے، 3 سال منا لے، 2 سال منا لے، الیکشن کرائے تو پھر بلیم اس پر آئے؟ تو وجہ یہ ہے کہ اس پر بھی تو قوم کو سوچنا ضروری ہے نا۔ جی یہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ قوم سوچے نا، سول جو ہمارے رہنما ہیں وہ یہ سوچے نا، پارلیمنٹ سوچے اس بات پہ نا کہ کیوں کمزور ہے ہماری سول انٹیلیجنس، ہماری سول پولیس، ہمارا لا انفورسمنٹ کیوں کمزور ہے، یہ لوگ کیسے آ کے اپنے مستقر بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب یہ حد سے بڑھیں گے پھر آپ فوج کو کہیں گے جائیں، اور فوج جائے گی پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا۔ جیسے آپ الیکشن میں کہتے ہیں جی ہم بے بس ہیں جناب، آرمی آئے، ہم آرٹیکل 245 کا کور بھی دیتے ہیں، آرمی آ بھی جائے، آرمی الیکشن کرا بھی دے۔ آپ نے کیا سلوک کیا 2013 کے الیکشن کے بعد، 2018 کے بعد؟ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے بکسے فوجی چور کر لے گئے، ہماری خلائی مخلوق آ گئی، کیسے کیسے نام دیے جاتے ہیں فوج کو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ رحم کریں نا اپنی فوج پر، آپ اپنا کام درست کریں۔ سول انتظامیہ کیوں کمزور ہے؟ آپ نے کوٹا سسٹم 10 سال کے لیے شروع کیا تھا، آج 73 سال ہو گئے کوٹا سسٹم ہے، اور وہ جو کوٹے پہ آتے ہیں 3rd ڈویژنر یا نالائق، وہ 1-2 دن کے لیے نہیں آتے، وہ 35 سال کے لیے آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں، اور وہ 35 سال کے لیے اپنے اپنے محکمے کو کمزور کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مہربانی کیجئے نا کوٹا سسٹم ختم صاحب سوال یہی رہتا ہے کہ آپ میرٹ لگائیے۔ بگیڑ صاحب کے سن لیا، وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ سے تو کوئی آدمی بڑا نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ وہاں یعنی ملکہ کا جو پوتا ہے وہ افغانستان میں لڑنا ضروری ہے ہیری کے لیے، وہ یہاں یہ ہے کہ صرف کھانا پینا اور موج اڑانا اور باہر کے ملکوں میں جا کے شہادتیں تو فوج دے رہی ہے۔ سر میں دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ٹیررزم ہے اس کو کم کرنے میں، ختم تو اب نہیں ہو سکا، وہ کم کرنے میں بہت حد تک فوج بڑی اچھی طرح کامیاب ہوئی۔ لیکن میں بریگیڈیئر صاحب سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ سول ایڈمنسٹریشن یا سول پولیس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ نصیر اللہ خان بابر نے ایم کیو ایم کے خلاف، ٹیررسٹس کے خلاف پاکستان کا زبردست ترین آپریشن پولیس کے تھرو کروایا تھا اور سول ایڈمنسٹریشن کے تھرو کروایا تھا۔ اچھا سر، آپ نے ایک فوج کا بندہ وہاں ڈپیوٹ نہیں کیا ایم کیو ایم کے خلاف۔ میں نصیر اللہ خان بابر صاحب کی بات کر رہا ہوں، انٹیریئر منسٹر صاحب کی۔ لیکن سر آپ نے کیا کیا بعد میں؟ ہر ایس ایچ او سوائے ایک کے جو اب زندہ ہے سب کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے سر کاسٹ آپ کی حفاظت، یہ ہے سارے ایسا جو نام لکھ کے قتل، نام لکھ کے مارے ہیں۔ اب سر یہ بات کرنا، آئی ڈونٹ اگری ود بریگیڈیئر طور صاحب، یہ بات جو ہے سر، جب آپ نے سول ایڈمنسٹریشن کو اتنا کمزور، لاچار، بے بس کر دیا تو سر آپ ان سے توقع نہ رکھیں کہ وہ کوئی کام کریں گے۔ وہ کیوں کام کریں گے؟ پہلی بات فوج نے ختم کی تھی، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن الیکٹڈ پرائم منسٹر نے ختم کی تھی، سول سروس کی فوج نے تو نہیں کی تھی۔ یہ کہنا کہ فوج نے کمزور کر دیا، میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں۔ ایک کالم جو ہے اس پہ آئی ہیو دی رائٹ ٹو ڈس ایگری کہ فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے، ایکسلنٹ۔ ساری دنیا میں اصول یہ ہے، انٹرنل سیکیورٹی کا بنیادی اصول تمام دنیا میں یہ ہے کہ فوج سچویشن، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فوج سچویشن کنٹرول کر کے معاملہ سول انتظامیہ کو دے دیتی ہے۔ آپ نے تو 7 سال، بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کوٹا سسٹم جو ہے اس کے تحت، سر وہ اور بات ہے، وہ اور بات نہیں ہے، وہ کلیدی بات ہے۔
نالائق آتے ہیں اور نالائق جب آ جاتے ہیں وہ سسٹم کو خراب کرتے ہیں. آپ کیوں 73 سال سے چلے جا رہے ہیں کوٹا سسٹم پہ؟ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, درست فرما رہے ہوں گے. میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں کے ذہن میں, رائٹرز کے ذہن میں, کالمسٹس کے ذہن میں آیا ہوا ہے کہ ہمیں سر روز خبر ملتی ہے کہ اتنے بندے ہمارے شہید ہو گئے, جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. جو ٹیررسٹ مارے جاتے ہیں, جو فوج قربانی دے کے مار رہی ہے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے سر وہ ہمارے سامنے نہیں لائی جا رہی. یہ ایک کی پوائنٹ بن گیا ہے اس وقت کہ بلوچستان سے کہا جاتا ہے جی کہ مسنگ پرسن ہے. جب وہ بندہ پتہ چلتا ہے جی 3 سال ٹریننگ کر کے افغانستان میں, 4تھے سال پاکستان میں آیا اور مارا گیا, لیکن جب تک ہم ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پبلک نہیں کریں گے, ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ مسنگ پرسنز کا کچھ پورشن, ڈیفینیٹلی میں سب کی بات نہیں کر رہا, کئی لوگ تو پلانٹڈ, ایگزیکٹلی پلانٹڈ. میں اس کو براڈ ٹرم میں لیتا ہوں سر. یہ ٹیررزم جو ہے یہ فوج کے بس کی بات بھی نہیں ہے ختم کرنا, یہ سول ایڈمنسٹریشن کے بس کی بات بھی نہیں ہے سر. جب تک آپ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایک توازن کے ساتھ ریلیشن شپ قائم نہیں کریں گے, آپ اس ٹیررزم کی روٹس کو ختم کر ہی نہیں سکتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کہتے ہیں جی افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کے چیفز جو ہیں وہ, آپ افغان اگر پیپر پڑھ لیں تو نظر آتا ہے کہ وہ ہر وقت پاکستان کے خلاف بیان دیتے ہیں اور وہ ٹریننگ کرواتے ہیں وہاں. آپ بھی روز جو میزبانی کر رہا ہے اس میں افغانستان نے بھی انکار کیا. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک فارن پالیسی فیلئر ہے ہماری تمام سسٹم کا کہ ہم کو ایگزسٹنس, پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف ملک کو نہیں لے جا سکے. اور جب تک آپ بڑے ہمسایہ ملک سے یا چھوٹے ہمسایہ ملک سے معمول توازن کے ساتھ, میں باقاعدہ بیلنسڈ فارن ریلیشنز کی بات کر رہا ہوں, نہیں رکھیں گے, یہ سر ٹیررسٹ کیمپ بھی وہاں چلتے رہیں گے. جی ٹھیک. غربت موجود ہے, آپ کو ٹیررسٹ بھی ملتے رہیں گے پیسے دے کے, آپ کے پاس ایسے لوگوں کا نیٹ ورک بھی رہے گا جو سلیپنگ سیلز ہیں, جو انہیں کہا جائے وہ کر دیں گے, اور آپ اس کی جڑ کو ختم نہیں کر سکتے. تو سر یہ ملٹیپل فیکٹر. باجوہ صاحب یہ ایک نظریہ ہے, میں گزارش کر دوں کہ وہ سعدی نے کہا تھا نا, آخرت گرگ زادہ گرگ شبد گرچہ با آدمی بزرگ شبد. جو آپ کا دشمن ہے اس کے ساتھ آپ نے پوری کوشش کر لی نا کشمیر پہ. اب ہم 20 سال سے کہہ رہے ہیں سیاسی سفارتی اور اخلاقی مدد کریں گے, 20 سال سے کہہ رہے ہیں نا ہم. کیا کم ہو گیا ٹیررزم؟ جس کا مشن یہ ہے وہ آپ کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور ہمارا یہ آرگومنٹ کہ ہم اس سے دوستی کر رہے ہیں تو ٹیررزم ختم ہو جائے گا. اپنا پوائنٹ ہے وہ ہے باجوہ صاحب. اب یہ صورتحال یہ ہے, درست ہے, ٹیررزم کہ ہمارے ارد گرد فائٹ کرنا پڑے گا. ہماری اکانومی کمزور ہے, اندر انریسٹ ہے. کالا باغ ڈیم نہیں بنا تو سب کو پتا ہے کہ وہ نہیں بنا, کس نے نہیں بننے دیا, کس نے فنڈنگ کی. ان حالات میں اگر انڈیا تو ہمارا ازلی دشمن ہے تو اس سیاق و سباق میں آپ دیکھیں ٹیررزم تو رہے گی, قوم کو بھی تو کچھ فیصلے کرنے ہیں نا. یہ بتائیے اقبال صاحب. دیکھیے آپ کا بڑا ایک ویژن ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں حالات جیسے ہم وکلا ہیں تو ہم تو ایک ہماری ایک اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جو آج سے 4-5 سال پہلے جو ٹیررزم کی صورتحال سے بہت مختلف ہے. اب چند ایک علاقوں تک محدود ہے اور ان پہ بھی فوکس کیا ہوا ہے. نہیں, ان پہ بھی فوکس کیا ہوا ہے. یہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہماری فورسز کچھ نہیں کر رہی ہیں, ان کے متعلق لڑ بھی رہی ہیں اور ان کا بندوبست بھی کر رہی ہیں. 84% فینس لگ چکی ہے افغانستان میں. نہیں, افغانستان میں تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے, تقریباً کمپلیٹ. لیکن ایک ضرور کریڈٹ جائے گا پاک فوج کو, اس فینسنگ کے ذریعے بہت بڑا ٹیررزم جو تھا نا ہمارے ملک کے اندر, یہاں تک اسلام آباد تو سوات میں تو پہنچ 40 ملکوں کی فوج نہیں ختم کر سکی اس کو, افغانستان میں ہم نے کیا ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں. ہماری پاک فوج کی خدمات جب آپ کو دیکھیں سوات اور لالا مزائی جو ہے لڑکی جو ہماری تھی جس پہ ملالا کا, اور اس کے بعد اسلام آباد تک تو یہ پہنچ گئے تھے لوگ. اب وہاں سے لے کے حالت یہ ہو چکی تھی, ہم وکلا کی بھی یہ حالت ہو چکی تھی کہ ہم
थोड़ा सा अगर 3 या 4 कतल वाला केस है तो मुश्किल से लेते थे। मार्गला के पार थे, मार्गला के पार। मेरी टोटल आपको याद है? अब मैरी टोटल जी आपको याद है? सबके सामने क्या हुआ? अब देखिए, अब कंट्रोल कर लिया है बहुत हद तक। मैं GSQ समझता हूं में हमला हो सबसे गया। ज्यादा जो है ना, जब तक देखिए हमारे लिए ये टेररिस्ट एक्टिविटीज इतनी खतरनाक नहीं है इस मुल्क के लिए, काबू तो कर लिया ना। जितने एक्टिविटीज हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस जो कर रहे हैं मुल्क के साथ, ना तो वो असेंबली को बैठ के ये जो कानूनसाजी कर रहे पीढ़ियां हैं। बनी है इसमें जो लोग अचकजई है, ये ओवैस नूरानी का बयान आपके सामने है। ANP कौमी धारे में आ चुकी है, लेकिन वो आपको पता है अभी भी जो कालाबाग डैम पर, तो उनका एलिगेशन अभी हमारा कौम का खत्म करके नहीं बनने दिया, उनके बढ़ा देंगे बम से। सबको पता है बिजली सस्ती होती, एक्सपोर्ट कंपटीटर हम होते, और हमारा मुल्क मजबूत होता, बेरोजगारी खत्म होती, महंगाई खत्म होती, दुनिया में बहुत होते। तो रीजन इज दिस कि इन्हीं लोगों ने किया खराब सारा। मैं ये बात कर रहा हूं, ब्रिगेड साहब बैठे हैं, राव साहब भी हैं, आप भी हैं। अब जो सूरत हाल टोटली डिफरेंट है अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में आप जब जाएंगे। ठीक है, देखिए आपकी जंग कश्मीर की कौन लड़ रहा है? चाइना लड़ रहा है, ठीक। अब आपका तेल जो अजरबैजान आपको फ्री दे रहा है, कहता जी ले लें, जब तक आपने फ्री लेना है, मुझे जब पैसे होंगे आप दे देना। सस्ता क्यों नहीं हो रहा? मैं गुजारिश करता हूँ, जो असेस कर रहा हूं मैं, जो हालात देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके, आपका जो ताशकंद से आपके लेके इस्तांबुल तक जो RCD एक पढ़ा करते थे हम जो स्कूल में थे, अब वो भी बहाल हो गई। वहां सड़क बन रही है, रेलवे लाइन बन रही है। इन चीजों की तरफ भी हम तवज्जो देना कि ये हमारी खारजा पॉलिसी भी देखना है। दूसरे पहलू को देखें, सिर्फ आटा चीनी पे आप फोकस ना करें। बहुत। राव साहब, वन लाइन कोई बात करना चाहें? सर, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड की है हर चीज की सर। इसमें सर हम बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं सर, और जब तक हम ये नहीं करेंगे सर, हमारे मसाइल खत्म नहीं हो सकते। आप फिर बारी में रहे साहब, आपकी एक लाइन आ गई दोबारा। जी, मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपनी पॉलिसीज जो हैं वो इस बात पे रखनी चाहिए कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, और हमारे साथ अगर कोई को एग्जिस्टेंस करना चाहता है तो उसको हमारे साथ पीसफुल रवैया इख्तियार करना चाहिए। हम करने को तैयार हैं, हमने तो किया हुआ है। बहुत शुक्रिया, मैं पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। कल इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और आले खान खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंस